वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले इस वक्त जो अज़खुद नोटिस केस है उस पर हम बात करें। आज भी समाअत हुई और फिर समाअत को पीर तक मुलतवी किया गया। इस पर जो मुश्तरका जो इत्तेहाद है जमातों का, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने एतराज़ उठाया। फ़ारूक एच नाइक साहब ने बुनियादी तौर पर यह एतराज़ उठाया है 2 जजेस की शमूलियत पर, एक जस्टिस एजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर पर उनका बुनियादी तौर पर एतराज़ है। फिर जो मुख्तलिफ़ रिमार्क्स हैं वो हमारे सामने हैं। इस पर जो सियासी पार्टियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी सामने आए हैं। फिर ये सारा का सारा मामला खुद नोटिस किस तरह से हुआ, 184(3) का हवाला दिया जा रहा है। और फिर इस सारे मामले के हवाले से कि ये काबिल समाअत भी है या नहीं है, पीर तक इस समाअत को मुलतवी किया गया। और उसके बाद फिर ये तय होगा, अगर ये काबिल समाअत हुआ, कि फुल कोर्ट जो फुल बेंच है वो इसकी समाअत करता है या इस मामले को किस तरह से आगे लेकर चलना है। क्योंकि अब हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से ये बात सामने आ रही है कि आइन बड़ा वाज़े है और वो अगर ये कहता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने हैं तो फिर इस पर नोटिस बनता नहीं है या इसको मामले को अदालत जाना नहीं बनता। फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब का स्टेटमेंट आ रहा है कि इलेक्शन अपने वक्त पर हो जाएंगे। अब तक बहुत सारे सवालात थे, मामलात थे, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पूरा का पूरा मौक़िफ़ है। इलेक्शन कमीशन दूसरी जानिब है, फिर सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख दे दी, उस पर इलेक्शन कमीशन अपने एतराज़ात रखता है। ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं और एक गैर यकीनी की सूरत हाल है इस वक्त कि ये जो 2 सूबाई असम्बलियाँ हैं, पहले इनकी तहलील का मामला, फिर वक्त पर वहाँ पर इंतखाबात होने हैं या नहीं होने हैं। फिर मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। कहीं पर यह कहा जाता है कि पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शंस एक साथ ही हों, 2 सूबाई असम्बलियों में इलेक्शंस ना हों। फिर जो जनरल इलेक्शन का वक्त है, क्या वो भी अपने मुकर्रर वक्त पर हो जाएंगे या कोई नज़रिया ज़रूरत के तहत उसमें भी ताख़ीर हो जाएगी। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो किसी सूरत भी वाज़े नहीं हैं। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस मामले पर बात करें। इसके साथ साथ अदलिया तनकीद की ज़द में है। हर तरफ से अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हर सियासी जमात ये कहती है कि दूसरी सियासी जमात शायद अदलिया के लिए ज़्यादा लाडली है या उनके हक़ में चीज़ें हो रही हैं। कल मरीम नवाज़ साहिबा ने तस्वीरें चलाकर जो अदलिया है ख़ास तौर पर और साबिक़ DGI उन पर तनकीद की। तस्वीरें, नाम, ये तमाम तर चीज़ें सामने हैं। फिर ख्वाजा आसिफ का फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो स्टेटमेंट है वो हमारे सामने है। फिर पिछले 8 महीने में अदलिया ने जो हालात पैदा किए उसका अजाला करने की बात भी ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। तमाम तर मामलात पार्लियामान में हल नहीं किए जाते, सियासतदान आपस में चीज़ों को नहीं हल कर सकते, हर मामला अदालत के सामने ले जाया जाता है और फिर तनकीद का निशाना भी हर मामले पर अदालत को ही बनाया जाता है। अब 90 रोज़ में इलेक्शन होने हैं, ये मामला भी तय नहीं हो पा रहा तो अदलिया को बीच में आना पड़ा, लेकिन तय नहीं हो पा रहा ये किसकी नाअहली है इस पर कोई यकीनन सवाल नहीं करता। तो मैं चाहूँगा इस मामले पर भी हम बात करें और फिर साथ साथ जो जेल भरो तहरीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस पर गिरफ़्तारियों का सिलसिला जारी है। गिरफ़्तारियाँ ज़रूर दी भी जा रही हैं, लेकिन एक एतराज़ ये भी उठाया जा रहा है कि जितनी दावा किया गया था उतनी गिरफ़्तारियाँ नहीं हैं। कहीं पर कहा जाता है कि ऐलानात होते हैं, लोग नहीं निकलते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ़्तारियाँ नहीं दे रही, और ऐसा भी नहीं है कि गिरफ़्तार होने के बाद रिहाई के लिए या रिलीफ़ के लिए अदालतों को दरख्वास्तें नहीं दी जा रही। और फिर ये जो रवैया सामने आ रहा है और जो बयानात हैं, इमरान खान साहब वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि हमारे लोगों के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे वो दहशतगर्दों की तरह रखा जा रहा है। मैं चाहूँगा इस सारे मामले पर भी हम आज के प्रोग्राम में तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ चौधरी साहब, सीनियर कानूनदान है, माहिर कानून है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, और ताहिर मलिक साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं। आरिफ चौधरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, ये जो खुद नोटिस है कैसे देखते हैं इसे आप, और फिर जो एतराज़ है 2 जजेस को लेकर PDM की जमातों का, उस पर क्या राय होगी आपकी? अरसलान साहब बहुत शुक्रिया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आर्टिकल 184(3) उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, एक है कि मामला फंडामेंटल राइट से मुतल्लिक हो, और दूसरी उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का मामला हो। तो ये वो इशू है जो दोनों रिक्वायरमेंट पूरी करता है। मामला फंडामेंटल राइट्स का भी है, आर्टिकल 17 का है, और उसके बाद पब्लिक इम्पोर्टेंस का मामला इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि जिसके ऊपर आपका पूरा निज़ाम सल्तनत जो है उसका इन्हिसार है कि किसने गवर्नमेंट करनी है, किसने रूल करना है, और इलेक्शन के ज़रिए जिसने आना है।
اب معاملہ یہ ہے کہ بات اس طرف لے جائی جا رہی ہے جس طرف جانی نہیں چاہیے. بات تو سیدھی سیدھی ہے کہ آرٹیکل 112 اس میں اسمبلیوں کے ڈیزولوشن کے بارے میں اختیار ہے چیف منسٹر کے پاس, اور پھر اس کے بعد آرٹیکل 105 سب آرٹیکل 3 یا کلاس 3 وہ اس کو بڑا واضح کرتی ہے کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو وہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوگا اس نوٹیفیکیشن میں سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ نئے انتخابات جو ہیں ان کے لیے ڈیٹ دی جائے گی, اور اس کے بعد باقی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات کی جائے گی. اب ہوا یہ ہے کہ جن کی ذمہ داری تھی وہ چونکہ جن کے نمائندے تھے گورنر جو تھے انہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ وفاق کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ فوری طور پر اسی ڈیٹ دیتے, لیکن جن کے انٹرسٹ میں نہیں ہے پی ڈی ایم کے جو اس وقت اقتدار میں ہے کہ الیکشن کروایا جائے, تو ان کے کہنے پہ انہوں نے وہ ڈیٹس نہ دی. اور اس کے بعد پھر دوسری ذمہ داری جو تھی وہ تھی الیکشن کمیشن کی, جس کا کام ہی یہ ہے چونکہ اس کے علاوہ جسٹیفیکیشن کوئی نہیں الیکشن کمیشن کے وجود کی, اور انہوں نے بھی نہیں کیا. تو پھر فائنلی معاملہ پہنچا سپریم کمانڈر کے پاس, اور انہیں ہم آئین کی اصلاح میں سب سے پہلا شخص کہتے ہیں جو پاکستان کا جس کے نام پہ آئین کی ساری حکمرانی ہوتی ہے, ہر آرڈر جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے نام سے ہوتا ہے. اور پھر اسے اختیار بھی دیا گیا ہے الیکشن ایکٹ میں, الیکشن ایکٹ میں بھی اختیار دیا گیا ہے, اور آرٹیکل 224 جو ہے اس میں بھی یہ اختیار موجود ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوگی تو یہ یعنی اگر تو وہ ٹائم اپنا پورا کر جائیں تو پھر الیکشن کرانے کے لیے یہ ہے کہ 60 دن کے اندر اندر الیکشن ہوں گے. اگر وہ وقت سے پہلے ڈیزالو ہوتی ہیں تو پھر الیکشن 90 دن کے اندر ہوں گے. اب کیوں یہ ساری چیز سے بچا جا رہا ہے؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی انٹرو میں کہ یہاں پولیٹیکل پارٹیز جب انہیں آئین پر عمل درآمد کے لیے یا اس طرح کا کوئی ایسا ایشو آتا ہے تو آپس میں تو وہ طے نہیں کرتی, لیکن جب عدالت کے پاس جاتا ہے تو پھر عدالت کو انٹیمیڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہی کام اس زمانے میں ہوا تھا جب عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, تو اس وقت بھی عدلیہ کے اوپر اتنی زیادہ تنقید کی گئی اور اتنا کچھ کہا گیا, اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ جناب جب فیصلے انہوں نے کچھ اچھے اور طرح کے کیے پھر بڑا تعریف کی گئی. اب اس وقت معاملہ جو ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ اگر یہ انتخاب اپنے وقت پہ نہیں ہوتے تو اس کے بعد ورچولی آپ کی گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے, اور گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مارشل لاء آتا ہے. اب اس مارشل لاء سے اگر بچنا ہے تو پھر آپ عدالتوں کا سہارا نہ لیں, پھر آپ الیکشن کمیشن کا سہارا نہ لیں, پھر سیدھی سیدھی بات کریں, الیکشن کروائیں. اور آج مجھے چوہدری صاحب یہ بتائیے گا, چوہدری صاحب جو ہم کہتے تھے کہ جناب ٹھیک ہے, چوہدری صاحب یہ بتائیے گا پارٹی ہے وہ کبھی نہیں جائے گی اس طرف کہ الیکشن جو ہے ان کو ملتوی کیا جائے 90 ڈیز سے. مجھے وہ بڑے جمہوریت چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ پتہ یہ چلا کہ یہ جمہوریت اور میری آواز چوہدری صاحب آپ تک جا رہی ہے؟ اپنی پولیٹیکل چوہدری صاحب مجھے سن پا رہے ہیں آپ کو نہیں سن رہا, یہ ابھی یہ جو گونج بہت ہے. جی چوہدری صاحب مجھے یہ بتائیے گا, کہ یہ جو 90 روز کی بات ہے یہ تو جب چیز طے ہے تو ایک جو نقطہ بھی اٹھایا بھی جا رہا ہے کہ آج خود نوٹس بنتا تھا یا بننا چاہیے تھا؟ جب معاملہ طے ہے 90 روز میں تو پھر اس پر ڈیبیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے, یہ تو انڈرسٹوڈ ہونی چاہیے بات. نہیں اگر نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ انڈرسٹوڈ اگر ہوتی تو پھر گورنر دے دیتے. انڈرسٹوڈ ہونے کے باوجود یہاں کون سے معاملات ہیں جو آئین کے مطابق ہوتے ہیں؟ اگر آئین کے مطابق چیزیں ہونا شروع ہو جائیں تو پھر تو کسی طرح کا کوئی پرابلم ہی نہ رہے. آئین کو بالکل طے و بالا کیا جا رہا ہے, اور معاملات مجھے جو نظر آ رہے ہیں وہ بہت خطرناک صورتحال اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہماری بار کونسلیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہی آصف بھون صاحب اور تارڑ صاحب جو تھے پاکستان یہ آصف صاحب پریزیڈنٹ تھے سپریم کورٹ بار کے, تارڑ صاحب ممبر تھے پاکستان بار کونسل کے, اور انہوں نے باقاعدہ ایک لائن اختیار کی اور اس کے نتیجے میں وہ وزیر قانون بھی بن گئے. اور اس وقت فاروق ایچ نائک صاحب بھی پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں,
اور جو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان بار کونسل اور بدریہ پیپلز پارٹی یا پیپلز پارٹی اور نون بدریہ پاکستان بار کونسل، انہوں نے بھی اپنے طور پر ایک سٹانس جو کہ ان کا کام نہیں تھا لینا اس طرح، وہ بھی اپنی سٹانس لیے کھڑے ہیں۔ رائٹ پھر صاحب، آپ کا ہائی پوائنٹ کورٹ آ بار گیا ایسوسی ایشن جو ہے وہ بھی ایک سٹانس لیے کھڑی ہے۔ جی۔ تو عدالتیں جو ہے، عدالت میں بھی ڈویژن ہمیں نظر آ رہی ہے، یعنی اس لمحے ایسا سوال اٹھنا کہ جی کیا وہ اسمبلیاں جو تھی وہ قانون کے مطابق ڈیزالو ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یہ سوال بھی بہت کچھ بتا رہا ہے۔ رائٹ جوش صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں ذرا سولنگی صاحب کی جانب یہاں پر بڑھوں گا۔ سولنگی صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سارے معاملے کو؟ اور پھر ایک جو اور نقطہ اعتراض ہے وہ یہ کہ 2 انتہائی سینئر ججز جو ہیں ان کو حصہ نہ بنایا جانا اس سارے معاملے پر، اس پر بھی بات اٹھی تھی۔ اور پھر یہ جو باقی معاملہ ہے، کیا رائے ہوگی؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری یہ ایک بحرانی کیفیت ہے، چیزیں واضح ہیں لیکن ہم طے نہیں کر پا رہے، کسی ایک ڈائریکشن میں نہیں جا رہے ہر معاملے پر۔ اس سے پہلے ہم نے قومی اسمبلیوں کے معاملے پر دیکھا، جو کارکنان مستعفی ہوئے تھے، اس پر ایک معاملہ آتا ہے، پھر یہ جو ایک بہت سیدھا سا معاملہ ہے، اس پر بنیادی طور پر ایک بحرانی کیفیت ہے۔ آئین کی تمام تر جو چیزیں ان پر عمل پیرا ہم نہیں ہو رہے، اور یہ پولیٹیکل ڈیفرنسز بھی پولیٹیکل پارٹیز آپس میں سارٹ آؤٹ نہیں کر پا رہی۔ آپ نے ٹھیک کہا، لیکن بہتر یہ ہوتا کہ عدلیہ اس پر از خود نوٹس نہ لیتی اور آئین کی اسی شق اور آرٹیکل کے تحت 184(3) کے تحت جو بھی ایک فریق ہے، چاہے پی ٹی آئی ہو یا کوئی شہری ہو خیبر پختونخوا سے یا پنجاب سے، وہ عدالت کے سامنے پیش ہوتا اور اس کے لیے بات کرتا، اور پھر ایک بہتر طریقے سے کوئی بینچ بنتا۔ ہوا یہ ہے کہ 2 جج حضرات جن پر موجودہ حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں کے اعتراضات ہیں اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، انہوں نے ایک نوٹ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو بھیجا اور اپنی دانست میں سمجھا کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو ایک طرح سے انہوں نے طے کر لیا کہ یہ خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اب اگر انہوں نے پہلے سے یہ جج کر لیا تو میرے خیال میں کل جو اعتراض اٹھا ہے برادر ججز کی طرف سے کہ پھر ان کو اس بینچ پر نہیں ہونا چاہیے، اس میں ایک وزن ہے۔ معاملہ الیکشنز کا ہے اور عوام کی جو منشا ہے اس کے احترام کا ہے۔ عوام کی اس منشا کا احترام بالکل ہونا چاہیے، اور آئین کے صرف حرف نہیں بلکہ روح کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ جہاں تک اس آئین کی شق جس کے تحت یہ دونوں اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں، اس پر انتخابات کا سوال ہے 90 دن کے اندر، جیسا کہ 224A اور جو دوسرا آرٹیکل 112 کا غالباً اس میں لکھا ہے۔ تو اس حوالے سے 90 دن کے اندر جو شیڈیول ہے الیکشن کا، اس کے حساب سے تو شاید الیکشنز نہیں ہوں گے۔ غالباً 56 دن چاہیے اس پورے عرصے کے لیے، اور وہ شاید موجود نہیں ہیں۔ تو اگر آج یہ عدالت فیصلہ کر لے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں، تو جو ضروریات ہیں اس کے تحت شاید 1-2 روز آگے جانا پڑے گا۔ غالباً اسی طرح کے جو مجبوریاں ہیں اور جو ناگزیر وجوہات ہیں، اس کی وجہ سے آئین کے اندر ایک آرٹیکل 254 رکھا گیا تھا۔ جی، بات بالکل درست ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے جب تک کہ کوئی ایسے ناگزیر وجوہات نہ ہوں جس کے اندر ان کا ملتوی ہونا ضروری ہو۔ اب جو یہ کیس ہے اس کے اندر بہت ساری قانونی اور آئینی پیچیدگیاں ہیں، اگر اس پر گفتگو کریں گے تو پھر ہم مزید بات کریں گے۔ ٹھیک، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ طاہر ملک صاحب،
کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سارے معاملے کو کیا پیر تک یہ معاملہ چلا گیا اور پھر قابل سماعت ہونے پہ بات ہونی ہے، پھر بینچ کی تشکیل پر بات ہونی، بٹ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس وقت جو یہ پوری کی پوری صورتحال بنی ہوئی ہے؟ معاملات مطلب بہت جمود کا شکار ہیں، ہمیں نہیں پتہ واضح طور پر ہم نے کس سمت میں بڑھنا ہے، کیسے بڑھنا ہے، کوئی کیا مطالبہ کر رہا ہے، کوئی کیا مطالبہ کر رہا ہے، کوئی اپنے گلے شکوے لے کے بیٹھا ہوا ہے، کسی کی اپنی جگہ پر گلے شکوے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں پھر اس میں اس از خود نوٹس کو کہ چونکہ معاملہ حل نہیں ہو پا رہا تھا، پھر کوئی اور وجہ نہیں تھی، مطلب عدلیہ کو تبھی آنا پڑا کہ بیچ میں آ کر دیکھیں کہ معاملات کس سمت میں جا رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ جو کرائسس ہے بیسیکلی یہ ریاست کا ہی کرائسس ہے. اگر آپ ریاستی ڈھانچے کی بات کرتے ہیں تو ریاست کس پہ بنتی ہے؟ حکومت اس ریاست، عدلیہ اس ریاست، الیکشن کمیشن جو آپ کا وہ ایک ریاستی ادارہ ہے. تو اگر آپ اس کو بڑے ٹھنڈے دل سے دیکھیں تو یہ تو ریاست کا اپنا کرائسس ہے کہ پھر اگر آپ پہلے تو آپ دیکھیں آپ کی حکومت اس چیز کو ایک کلیئر کٹ لکھا کہ 90 دن کا الیکشن ہے، اس کو فالو نہیں کر رہی. الیکشن کمیشن کا کام ہے 90 دن میں الیکشن ہے، وہ کہتا ہے ہم کرا نہیں سکتے. وہ بھی کامیڈی کے اندر کامیڈی ہے کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے عدلیہ سے عملہ مانگا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے. پولیس کو کہتے ہیں، پولیس کہتی ہے ہم بڑے مصروف ہیں، بم بڑے چل رہے ہیں. رینجر کہتی ہے ہم نے بھی وہ اپنے پان سگریٹ لینے جانا ہے، بڑے مصروف ہیں، ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. تو مطلب مذاق کیا ہو رہا ہے؟ مطلب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. مسئلہ الائنمنٹ کا ہے، مسئلہ دماغ کا ہے. ریاست کا جو مائنڈ ہوتا ہے جس سے ریاست چلتی ہے، جو ڈائریکشن دیتی ہے، وہ ہوتی ہے پارلیمان. پارلیمان کے پیچھے چیزیں، پارلیمان لا میکر ہے. پارلیمان کسی بھی ریاست کا ایک سب سے بڑا فیس ہے جو پوری آبادی کو کہیں لے کے جا رہی ہوتی ہے. پہلے تو سب سے بڑی جو ٹریجڈی ہے کہ اس ریاست کی کا ایک ایلیمنٹ ہی نہیں ہے، پارلیمان ہے ہی یہاں پہ کوئی نہیں. جو ہے بھی آپ کو پتہ ہی ہے. جو دو آپ کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، میں ایڈیشنل ایک کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے عمران خان اور نواز شریف ہیں آج کے پاکستان میں. اور دونوں نے جب وزیر اعظم رہے ہیں، سب سے کم جو لوگ اسمبلی میں آتے ہیں یہ دونوں صاحبان ہیں. عمران خان اور نواز شریف کی لویسٹ ہوتی ہے اٹینڈنس. تو اگر آپ نے ڈیموکریٹکلی پاکستان کو نہیں چلانا یا ان پولیٹیکل پارٹی کو یہ تمیز نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کرائسس، لڑائی جھگڑا سارا آپ نے پارلیمان میں کرنا ہے، وہاں سے آپ نے ڈائریکشن دینی ہے اور باقی جو ادارے ہیں وہ آپ کی سپورٹ میں ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ہیڈ لیس، مائنڈ لیس کلچر بن گیا ہے ریاست کا، جس میں ریاست از ایٹ وار ود اٹ سیلف، اسٹیٹ از ایٹ وار ود اٹ سیلف. یہ سارے ریاست کے ادارے ہیں. ہم نے تو شہریوں نے تو سب کو ٹیکس دیا ہے، پیسے دیے ہیں کہ یار ہمیں ڈائریکشن دو، لا بنا دی ہے، آئین بنا دی ہے. تو مجھے لگا کہ اس سے بڑی شدید بادلی پھیلے گی ہے، پھیل چکی ہے. عام شہری جو ہے وہ تنگ آ گیا اس سارے اسٹرکچر سے. اور ایک ایڈیشنل بات ہے کہ یہ جو ریاستی ڈھانچہ جس کو میں کہہ رہا ہوں، یہ جو ریاست کہہ رہی ہے 18,000 ارب سے چلتی ہے. ذرا کیلکولیٹ کر لیں میں کتنا پیسہ بتا رہا ہوں. 11-12 ہزار ارب آپ کی فیڈرل حکومت ہے، باقی میں نے آپ کے 4 صوبوں کا بجٹ بتا دیا. تو اگر 18,000 ارب روپے سے ریاست چلا کے وہ ریاست یہ نہیں ہمیں بتا سکتی کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں کہ 90 دن کے نہیں الیکشن ہونے. گورنر نے اسمبلی توڑنی ہے یا سی ایم نے اسمبلی توڑنی ہے. الیکشن ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، رینجر جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی، پولیس جا سکتی ہے تو نہیں جا سکتی. تو پھر یہ میرا حال ہے پاکستان کی عوام تو ایک آبزرور سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ہم نے تو ساری سسٹم کو پیسے دے دیے ہیں، سارا اس کا سسٹم چلا رہے ہیں. تو فیلئر تو مجھے لگتا ہے ساری ریاستی ڈھانچے میں ہے. ریاستی ڈھانچے پر یقیناً سوال آپ کا جو ہے وہ بجا ہے. مجھے طاہر ملک صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ریاستی ڈھانچہ جو ہے اس کو کسی نے رن کرنا ہے، اور کیا یہ وجہ ہے کہ سب اپنے اپنے سٹیکس کو دیکھ رہے ہیں، آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی لیے یہ فیلیئرز ہو رہے ہیں؟ کسی نے تو رن کرنا ہے. تو ریاستی ڈھانچے کو بھی تو بالکل کولیپس جو کرا دیا ہے اس کی ذمہ داری ہم سب پر ہی ہے، انہی سیاسی جماعتوں پر، سیاستدانوں پر ہی. نہیں اس میں سارے شامل ہیں، آپ کے ریاستی ادارے بھی شامل ہیں. مطلب اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں، خواجہ آصف کو سن لیں، وہ ٹھیک ہے اس وقت نون کے حق میں ہے کہ وہ عدلیہ کے لیے سخت زبان استعمال کرتے ہیں، مگر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس کو آپ کلیئر کٹ کہہ سکیں یہ نیوٹرل ہے، اس میں ایموشن نہیں ہے. یہ ریاست کا ایک ایسا ادارہ ہے جو مستقل مزاج ہے، اس کی کوئی ذاتی یاد نہیں ہے. یہاں پہ ایکچولی ہر ادارے نے، ہر حکومت نے، ہر ایم این اے نے، ہر وزیر نے اپنی اپنی لڑائی لڑی ہے. اور جو سویلائزیشن کی بنیادی جو پوائنٹ ہے، یہ تو اس سے بھی پیچھے میں ہم جانا پڑ گیا کہ کیا ہم سویلائز بھی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. کیونکہ سویلائزیشن تو ہے کولیکٹیو تھنکنگ.
اسی لیے جمہوریت بنی, وہی یونان کا سارا ریفرنس بنا, 5000 سال کی سویلائزیشن ہے, پھر پاکستان بنا. جب آپ نے ملک ووٹ کے نام پہ بنایا, جو آپ کو بڑا فخر حاصل ہے, تو آپ کو 47 ووٹ کے نام سے ملک بنا کے 75 سال سے نہ آپ الیکشن کرا سکے ہیں, نہ فیئر الیکشن کرا سکے ہیں. مطلب آپ کے کچھ 23 وزیر اعظم ہیں, جس میں سے ایک وزیر اعظم اپنی ٹائم ٹینیور پورا کر کے نہیں گیا, جس کی پوری آپ کے ووٹ سے ہے, وہ ووٹ سے گیا. یہ کیا مذاق ہے؟ کس چکر میں آپ 18,000 ارب روپے ہم پہ لگا رہے ہیں, اور ہر وقت آپ نے پولیٹیکل کرائسس ہی دینا ہے, اور اس کرائسس کا سب سے بڑا جو آپ کی سزا ہے وہ عام آدمی کے نام ہے, وہ ہے اکنامک کرائسس. رائٹ سر, طاہر ملک صاحب پوائنٹ آ گیا. عارف چوہدری صاحب, میں ایک اور نقطے پر آنا چاہوں گا. عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں ہیں, تو جب سے اقتدار میں نہیں ہیں مختلف تھیوریز انہوں نے پیش کی. جی عارف چوہدری صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, عمران خان صاحب کے حوالے سے جاننا چاہوں گا. جب سے اقتدار میں نہیں ہیں تو وہ تنقید اس وقت بڑا واضح طور پر مختلف لوگوں پر کرتے کرتے اب وہ مسلسل جو تنقید کرتے ہیں وہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ پر کرتے ہیں. مریم صاحبہ جن کی جماعت اقتدار میں ہے اس وقت, اب وہ کھلم کھلا سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب کا نام لے کر تصویریں چلا کر ان پر تنقید کرتی ہیں. پھر 7 ججز کی تصویریں چلائی جاتی ہیں. یہ کس طرح سے معاملات آگے چلیں گے, اور یہ اس پر کیا کامنٹ کریں گے؟ نہ ٹاپ جوڈیشری جو ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنانا, سابق چیف جسٹس کو بنانا, سابق آرمی چیف کو بنانا, سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو بنانا, یہ ملک کو کس طرف ہم لے کے جا رہے ہیں اور کس طرح سے یہ چیزیں چلیں؟ طاہر ملک صاحب, اس سب کا جواب اس چیز میں ہے کہ جس شخص نے یہ فائل کیا ہے ریفرنس, وہ کون ہے؟ داؤد اس کا نام ہے, میاں داؤد ایڈوکیٹ. یہ وہ ایڈوکیٹ صاحب ہیں جنہوں نے پہلے جو نوید جس نے حملہ کیا تھا, قاتلانہ حملہ عمران خان پر, موقع پہ پکڑا گیا تھا, یہ اس کے وکیل ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے عین ایسے موقع پر یہ مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف ریفرنس فائل کیا ہے. نقوی صاحب کے بارے میں کچھ بھی مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, اس سے پہلے بھی ریفرنس ان کا چلتا رہا, کئی سال چلتا رہا اور بالکل ختم ہو گیا. یہ جو بات طاہر ملک صاحب نے کہی ہے وہ بنیادی بات ہے, جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ تت کر دینا. یعنی انہوں نے ماحصل اس کا جسٹ یہ ہے ساری بات کا کہ یہاں خود ریاست جو ہے وہ متصادم ہے, متحارب ہے اپنے ساتھ. یعنی اگر آپ الیکشن کے معاملے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تو آپ کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور دوسری بات میں آپ کو عرض کروں, جتنے بھی لوگ اقتدار میں آئے, یہ عمران خان صاحب کھڑے اس وقت جب وہاں سے ہوئے, انہوں نے جنرل کا حوالہ دے کے کہا اور مخاطب کیا اس کو, شکیل الرحمان کو, کہ آپ میرے جرنیل کے خلاف بات کرتے ہیں, آئی ایس آئی کے خلاف. وہاں سے موومنٹ شروع ہوئی, اور اس کے بعد الیکشن جیتنے کے بعد ہر لمحے انہوں نے ایک پیج کا ذکر کیا, ان کی محبتوں کے ذکر کیے. اور یہ جو ان دنوں میں بات کی ہے اس نے مریم نواز نے, اس نے بالکل کلیئر نہیں کہا ہے کہ جی پہلے اس کے ہاتھ تھا اس کا اسٹیبلشمنٹ کا, اب اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور وہ عدلیہ کے گھوڑے پر سوار ہو کے آ رہا ہے. مریم نواز سے کوئی پوچھے کہ اب آپ یہ ایڈمٹ کر رہی ہیں کہ اب ہاتھ آپ کو میسر ہے, اسی لیے آپ کے اندر یہ جرت ہو رہی ہے کہ آپ عدلیہ کے ادارے کے اوپر چاہے کس طرح کی بھی چیز ہو, کوئی شخص جو ہے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتا. ایون پارلیمنٹ کے اندر استثناء جو ہے وہ عدلیہ کے خلاف گفتگو کو نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی طلب کر دیا گیا تھا اس عدلیہ کے بارے میں بات کرنے پر. تو یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو کیا کس لیے جا رہا ہے؟ کیا اس لیے جا رہا ہے جو مجھے نظر آتا ہے کہ آپ اس سارے سسٹم کو کی کایا کلپ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو ہوگا وہ آپ کو نظر آئے گا. میں آپ کو عرض کر دوں کہ جس طرح کے سوالات آئے ہیں اس میں, یہ سوالات آنا اور اس وقت جو ڈویژن اور بائیفرکیشن جو موجود ہے, اس کے نتیجے میں بالکل توقع نہیں کر سکتا کہ کوئی ایسا فیصلہ آئے گا اور کوئی فیصلے پہ عمل ہوگا. جو پارٹیاں اس وقت الیکشن نہیں کروانا چاہتی وہ تلی ہوئی ہیں کہ جناب آپ نے الیکشن نہیں کروانا, نتیجہ تن کیا ہوگا. ہر ایک کو پتہ ہے کہ آئین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب
ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ گورن کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. یہ کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کیئر ٹیکر محض اس لیے، ادروائز ان کے پاس کوئی مینڈیٹ تو نہیں ہے، یہ دے آر ناٹ الیکٹڈ، تو وہ آتے ہی اس کام کے لیے. اور انہیں آپ یہ سمجھے کہ جس طرح 90 دن جب پورے ہوئے اس کے اگلے دن کیئر ٹیکر کی کیا حیثیت ہوگی؟ کین دے کلیم ٹو بی دی گورنمنٹ؟ تو اس لیے یہ ساری چیزیں ایک ہی طرف جا رہی ہیں. اور ہمارا اب تو سسٹم اتنا، یعنی پولرائزیشن اس حد تک ہو چکی ہے کہ آپ کو بیلنسڈ بات کرنے والا شخص کوئی ملتا نہیں. ایک بات میں عرض کر دوں جو سولنگی صاحب نے کہا کہ یہ اگر شہری کی طرف سے ہوتا، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس طرح کے معاملات بینچز جو ہیں وہی بھیجتے ہیں چیف جسٹس کی طرف. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تمام جو متعلقہ اسمبلیوں کے سپیکرز تھے انہوں نے آلریڈی اپروچ کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کو، اور اپروچ کیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک شہری کی انہیں انتظار ہے کہ وہ آ کے کرے. یہ سارے کے سارے شہری اور شہریوں کے نمائندے جو ہیں وہ اس معاملے میں ہے، کیونکہ الیکشن ہو نہیں رہا جسے ہونا چاہیے، تو اس لیے فیصلہ الٹیمیٹ کس نے کرنا ہے؟ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. جی بالکل، یہ بات آئی بھی اور آج کی سماعت میں بھی اس کا ذکر آیا تھا کہ جو اسپیکر حضرات ہیں ان کے بھی کچھ کیوریز جو ہیں وہ ججز کے پاس ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہے. اور میرے خیال سے پیر کو تمام تر چیزوں پیر کو میرے خیال سے تمام تر ان چیزوں پر تفصیل سے میرے خیال سے عدالت سارے معاملے کو دیکھے گی. سولنگی صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سر ایک وقت تھا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دو جماعتیں تھیں بڑی ملک کی، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ پی ایم ایل این جو ہے یہ عدلیہ کی لاڈلی جماعت ہے، ان کے خلاف فیصلے نہیں آتے، ہمارے خلاف فیصلے آئے ہیں. اور پھر یہ پاناما کے فیصلے آنے تک بھی یہی بات وہ کرتے تھے. پھر تیسری ایک جماعت اب پاکستان تحریک انصاف ہے، اب باقی جماعتیں کہتی ہیں کہ ان کو جلدی ریلیف ملتا ہے، وہ لاڈلے ہیں، لیکن وہ پھر بھی راضی نہیں ہیں. وہ پھر بھی تنقید کرتے ہیں کہ جی ایسے ایسے فیصلے اور معاملات ہمارے خلاف آ رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. کیا یہی روایت اور چیز رہے گی کہ جس سے جس کو اعتراض ہوگا اس کو وہ پبلکلی اس کے بارے میں بات کرے گا؟ کوئی ریڈ لائنز ہمیں کہیں پر ڈرا کرنی چاہیے؟ پہلے تو سب سے یہ کہ اداروں کے اور ان میں بیٹھی ہوئی شخصیات کی کیا حدود ہونی چاہیے، اور پھر یہ کہ کیا نو گو ایریاز ہونے چاہیے کہ کون سیاسی جماعت یا سیاستدان کس چیز پہ بلا وجہ تنقید نہ کرے انلیس اس کے پاس کوئی واضح ثبوت ہو اور رائٹ فورم پہ جا کر وہ اس پر بات کرے. دیکھیں، کیونکہ آج کل ول آف دا پیپل، عوام کی منشا کا بہت ذکر ہو رہا ہے، جی جمہوریت کا اور آئین کا بہت ذکر ہو رہا ہے. تو جمہوریت اور جو آئین کی ماں ہے وہ تو پارلیمان ہے، جس سے ہماری جج حضرات نے 19ویں ترمیم کے ذریعے یہ حق پارلیمان سے چھین لیا تھا. جب افتخار چودھری صاحب نے پارلیمان کی کن پٹی پر بندوق رکھ کر 18ویں ترمیم پوری کی پوری کو منسوخ کرنے کی دھمکی دی تھی، تو جب تک وہ حق عوام اور عوام کی منتخب پارلیمان کو نہیں ملتا تب تک تو جمہوریت نہیں آنے والی. تو یہ جو عدلیہ کے احترام کی بات ہو رہی ہے وہ بہت ضروری ہے اور ہونی بھی چاہیے. بغیر ایک آزاد اور جو انڈیپینڈنٹ جو عدالت ہے اور جوڈیشری ہے اس کے بغیر جمہوریت مکمل نہیں ہوتی. لیکن دنیا کے کسی مستند اور مصدقہ جمہوری ملک کے اندر جج حضرات پارلیمان سے اوپر نہیں ہوتے. آپ اس کو نہ بھولیں کہ ابھی حال ہی میں 63A کی تشریح کرتے وقت ہماری جو عدلیہ ہے وہ آئین سے باہر نکل کر کھیلی ہے. جس طرح سے آئین کے آرٹیکل 95 میں عدم اعتماد کا ذکر ہے، اس کو انہوں نے عملاً نفی کر دی ہے کہ جی عدم اعتماد میں آپ ووٹ تو ڈالیں گے لیکن آپ کا ووٹ شمار نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آئندہ کوئی بھی جو منتخب حکومت ہے اگر وہ کولیشن گورنمنٹ نہ ہو، مخلوط حکومت نہ ہو، تو کبھی وہاں پر کوئی عدم اعتماد آ ہی نہیں سکتا، جو کہ آئین کی روح کے منافی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں عدلیہ کے احترام کی، اس میں ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو تاریخ ہے عدلیہ کی، اس میں آئین اور جمہوریت کو سبوتاج کرنے کی جو تاریخ ہے اس میں ہماری عدلیہ نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے، مولوی تمیز الدین سے لے کر آج تک. رائٹ سر، پوائنٹ آ گیا. بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے.
طاہر ملک صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا سر، کل کی مریم صاحبہ کی جو پریس کانفرنس تھی اور پھر تصاویر کے ساتھ وہ تنقید کر رہی ہیں، اور جس طرح سے میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ جو سابق آرمی چیف ہیں عمران خان صاحب بڑا کھل کر ان پر تنقید کرتے ہیں، کچھ ریڈ لائنز کیا ہمیں ڈرا کر لینی چاہیے، یا یہ جو تنقید ہے ان سیاستدانوں کی طرف سے یہ بجا ہے کیونکہ اپنا اپنا جو کردار ہے وہ بہتر طریقے سے نہیں نبھایا جاتا ان اداروں کی جانب سے، ان میں بیٹھی شخصیات کی جانب سے؟ دیکھیں سر، ایسے ہے کہ اگر آپ جس طرح پہلے کہ اگر آپ پارلیمان میں سیاست کو نہیں لے کے جائیں گے تو آپ یہ کرٹیسزم نہیں روک سکتے. میرا خیال ہے باجوہ صاحب خود آن ریکارڈ ہیں، جب باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم حکومت ہمیں لگتا تھا ہمیں پریشان تھے، مالی طور پہ ہم پریشان تھے، تو باجوہ صاحب کی جو اپنی سٹیٹمنٹس بھی بتاتی ہیں کہ وہ حکومت میں ان کا مداخلت ہوتی ہے، وہ حکومت کا حصہ ہے. تو اس سے تو پھر اگر آپ خود ہی اس طرح والنٹیئر کریں گے، پاور کا حصہ نظر آئیں گے. آپ دیکھیں 5 وزیر اعظموں نے کام کیا ہے جنرل باجوہ کے ساتھ، تو نارمل حالات میں تو اس طرح پہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ سرکاری حیثیت میں سرکاری ملازم ہو رہا، ان کی بھی آپ تقریریں سنیں. پھر انہوں نے خود کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں، میں ایک خاموش زندگی گزاروں گا، پھر آپ نے انٹرویو دینے شروع کر دیے. تو یہ ٹریڈیشن جو ہے اخلاق کے بھی برعکس ہے. یا تو آپ 2 سال چپ رہیں، اس کے بعد آپ پالیٹکس میں آ جائیں، جماعت بنا لیں، کچھ کریں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی ایک پہ نشاندہی نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر عدالتوں میں ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری جو یہ مریم کو میں سپورٹ کر رہا ہوں، مریم کو کوئی حق نہیں ہے قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ کہ اس طرح وہ عدلیہ اور ججز کو جو جس طرح آپ نے کہا ہے ان کے لیے نامناسب الفاظ استعمال کریں. مگر سوال یہ ہے کہ اگر آپ 25 سال 75 سال کی عدلیہ کی تاریخ دیکھتے ہیں تو وہ عدلیہ جو اسپرٹ ہے، جو اس کی آنکھوں میں پٹی جس کو بولتے ہیں، وہ بھی تو نہیں ہے نا. یہاں پہ تو جسٹس صدیقی بھی تو ہے نا. پرسوں جو انہوں نے انٹرویو دے کے بتایا کہ جی آئی ایس اے کے ایک صاحب تھے، ایک چیف تھے، وہ میرے پہ دباؤ ڈالتے تھے. وہ ان کی تقریر بھی مشہور زمانہ ساری دنیا نے سنی ہے کہ کون سا ادارہ تھا جو کیسز کو جناب لسٹ بناتا ہے. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا لیے ہمیں کوئی ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری ریاست مسلسل اپنے آپ سے لڑتی آ رہی ہے، تو عوام کو ایک عجیب پاگل بنا کے اس کو کارنر کر دیا گیا ہے. یہ چیزیں اصل الائنمنٹ کی ہمیں ضرورت ہے. الائنمنٹ یہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. آپ پارلیمان میں جائیں، پارلیمان سے ساری چیزیں نکلیں گی، درست ہوں گی. تو ہمیں پولیٹیکل ریفارمیشن کی ضرورت ہے، ہمیں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ کے لیے جو سب سے جو بنیادی پوائنٹ ہے، وہاں پہ میں اسی لیے کرٹیسزم کر رہا ہوں، وہ ہے فیئر اور فری الیکشن. اگر آپ 90 دن میں آئین آپ کا کہتے ہیں تو الیکشن کرائیں، اگر 2 دنوں میں کہتے ہیں تو آپ 2 دن میں الیکشن کرائیں. اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ وقت پہ الیکشن کرائے اور فیئر اور فری الیکشن کرائے. جب تک آپ کا نظام یہ نظام آئین اور قانون کے مطابق فیئر اور غیر جانبدار الیکشن کو انشور نہیں کرے گا، پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا. پاکستان میں بونے لیڈر آئیں گے، وہ اسی طرح لڑتے رہیں گے، اور اسی طرح پھر آپ کی پارلیمان پیچھے چلی جائے گی. سارے کیسز عدلیہ میں آ جائیں گی، عدلیہ پہ بھی داغ دبا لگنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ جب فیصلے سارے عدالتوں نے کرنے ہیں تو آپ کس طرح کرٹیسزم سے بچیں گے؟ تو بنیادی پوائنٹ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں سے ہم شروع کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی ریاست ہے، جس میں آپ کی عدلیہ ہے، جس میں آپ کی انتظامیہ ہے، جس میں آپ کی پارلیمان ہے، جس میں آپ کی فوج بھی شامل ہے، اسٹیبلشمنٹ شامل ہے، ایک پوائنٹ پہ یہ اکٹھے ہو جائیں. وہ پوائنٹ ہے فیئر اور فری الیکشن. اس پہ اگر یہ سارے کنسنسس کر لیں، میرا خیال ہے وہاں سے ہو پاتی ہے، وہاں سے سسٹم چلتا ہے. اگر آپ نے ابھی تک، میں اس میں 1970 کے بھی الیکشن کر رہا ہوں، کیونکہ 1970 میں کہتے ہیں کہ فیئر الیکشن ہوئے تھے. یہ کس قسم کے فیئر الیکشن تھے کہ سب سے زیادہ جماعت جس نے ایم این اے جس کے تھے، جس نے اکثریت لی، آپ نے شیخ مجیب کو، عوامی لیگ کو اسمبلی بنانے کے لیے دعوت ہی نہیں دی. تو آپ کا تو پوری ہسٹری میں ایک الیکشن نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک 75 سال سے دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ایک الیکشن نہیں کرا سکی. اور جب تک آپ فیئر اور فری الیکشن نہیں کرائیں گے، آپ اس گند سے نہیں بچ سکتے. رائٹ. میں چونکہ طاہر ملک صاحب آپ کے پاس وقت کم ہے، میں ایک اور معاملے پر بھی آپ کی رائے لیتا ہوں، پھر میں چوئی صاحب کی طرف چلا جاؤں گا. مجھے صرف یہ بتائیں سر، جو اس وقت جیل بھرو تحریک ہے اس کا 3را روز ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ خود پاکستان تحریک انصاف کامیابی قرار دے رہی ہے. عمران خان صاحب خود حوالہ دے رہے ہیں کہ جب ماضی میں بھی یہ تحریک چلائے گی تو 4-5 لوگ گرفتاری دیتے تھے، یہاں بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک، ان کی جو کال تھی، یہ کامیاب ہو گئی ہے، نہیں ہوئی ہے؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں اسے آپ؟ دیکھیں، خان صاحب کی جو مجھے سیاست سمجھ آئی ہے، ان کی ہر سیاست کا محور جو ہوتا ہے وہ میڈیا کوریج ہوتی ہے.
مجھے اچھی طرح یاد ہے جب وہ ان کا لاسٹ ڈے تھا حکومت میں، تو ان کی جو لاسٹ میٹنگ بھی تھی انہوں نے اپنے ترجمانوں سے کی تھی، اور ان کے ساتھ جو پاکستان کے کچھ بڑے نامور جرنلسٹ ہیں وہ اس وقت نہیں بیٹھے تھے جب وہ ایک کرائسس میں، یاد ہوگا اسمبلی بھی جی باہر بالکل بالکل، بیان ہمارے بھی کچھ آتی دوست تھی قیدیوں موجود تھے کی، وہاں۔ اور تو خان صاحب کی جو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کی جو بہت جو پولیٹیکل ٹارگٹ ہوتا ہے اس میں میڈیا بڑا اہم ہوتا ہے، اس حوالے سے ان کے بڑے نمبر ہیں کہ انہوں نے روز ایک ایسی ایکٹیویٹی جنریٹ کر لی ہے کہ لائیو کوریج ہوتی ہے، گرفتاری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ اب یہ سوال آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا، بظاہر مجھے لگتا ہے اس کا پولیٹیکل امپیکٹ میری سمجھ سے نہیں آ رہا ہے، اس میں کیا امپیکٹ ہوگا۔ جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ 6 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے اگر وہ جیل میں چلی جاتی ہے اس طرح پیسفل جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر دین دیر از نو سینس۔ یہاں تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ آپ کوئی ایسا اس طرح کے نظام میں آپ حکومت پہ کیا پریشر ڈال لیں، آپ گرفتاریاں دیتے جائیں، وہ جیل میں رکھتے جائیں گے، بلکہ آپ کی اسٹرینتھ کم ہوگی۔ تو یہاں تو پھر آپ کو ایجیٹیشن پہ جانا پڑے گا، آپ کو ایجیٹیشن پہ جائیں گے تو پھر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن جائے گا، وہ بھی مسئلہ ہے۔ یہاں پہ اگر آپ نے گرفتاری دینی ہے تو میرے خیال میں اتنی زیادہ گرفتاری ہونی چاہیے کہ یہ نظام، یہ حکومت چلا نہ سکے۔ اگر آپ اس طرح 1500 200 150 بندہ اکٹھا کر کے 75 کی گرفتاری کرائیں گے تو میرا خیال ہے حکومت کو بڑے مزے میں دے گی، وہ کہیں گے تسی آندے جاؤ تو اسی پڑھتے جانے۔ رائٹ سر، پوائنٹ آ گیا۔ چوائس صاحب کی رائے لوں گا۔ چوائس صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں جیل برو تحریک اس کا تیسرا روز اس کو کامیاب قرار دیں گے یا نہیں کامیاب قرار دیں گے آپ؟ سب سے پہلے میں اس سوال کا جواب دوں گا کہ پارلیمنٹ کا کام تھا اور پارلیمنٹ کا ان سے 18ویں ترمیم کا ڈراوا دے کے 19ویں ترمیم کروا لی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حق کوئی شخص اس وقت تک محفوظ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے اندر قوت نہ پیدا کرے۔ پارلیمنٹ خود چونکہ مجہول ہو رہی ہے، ہمیشہ ہر دور میں کسی نہ کسی کی مرہون منت ہو کر آتی ہے، اسی وجہ سے وہ پھر آگے وہ اپنے جو ان کے اندر گٹس ہونے چاہیے یا ان کے اندر جو ایک انہیں اپنے مسل شو کرنے چاہیے بطور پارلیمنٹ کے، کیونکہ سب سے بڑا ادارہ ہے، وہ آج تک اس نے یہ کام کیا نہیں ہے۔ جس نے یہ کیا اسے انجام سے جو چار دیکھا تو اس کے بعد اب سارے اس سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب ہماری حیثیت اسی طرح ہے، وقت ہم نے گزارتا ہے، کیا خواب خواہ اس طرح کے جو کنٹینشیس ایشوز ہیں پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے اس کو ہم اٹھائے، کیونکہ جس نے بھی اٹھایا وہ گھر چلا گیا، اور گھر بلکہ شاید کسی اور تو باقی رہی یہ جیل بھرو تحریک۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اس گورنمنٹ کے لیے ہوتی ہیں جو قانون پہ عمل درآمد کر رہی ہو، اور وہ گورنمنٹ جو اس چیز کو اہمیت دیتی ہو کہ جناب یہ آئین ہے اور آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ آپ محسوس کریں کہ جن سے ان کا پالا پڑا ہوا ہے وہ تو کسی چیز کا احترام نہیں کرتے، جن کا وزیر داخلہ ایک طرف عدالتوں کو دھمکیاں دے اور سارے وزراء دے، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ وہ کہے کہ آپ نکلو دیکھو میں آپ کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یعنی فنڈامنٹل رائٹ ہے لوگوں کا کہ وہ اپنی احتجاج کے لیے اکٹھے ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نکلو میں تمہارا وہ اشر کروں گا، تو یعنی پبلکلی کہہ رہا ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ان کا کوئی ایسی سیریمونیل چیز لگتی ہے، اس سے آگے نکلنا ہوگا، کیونکہ اگلا آنے والا وقت جو ہے وہ الیکشن انہیں اس طرح نہیں ملے گا۔ الیکشن لینے کے لیے لوگوں کو وہ کام کرنا ہوگا جو پارلیمنٹ آج تک نہیں کر سکی، اپنا حق انہیں لینا ہوگا پبلک ایٹ لارج کو، اور اس کی قیادت اگر کرنی ہے تو اس کے لیے پھر یہ لے نہیں، اس کے لیے تیار ہونا ہوگا مقابلے کے لیے۔ رائٹ، تیار ہونا ہوگا اس کے لیے۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا۔ گفتگو آپ نے سنی، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ ارسلان خالد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔